अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबको अस्सलाम वालेकुम। और लोग भी आए हैं। इसमें यह है कि इंशाल्लाह आज हम अपना 18 पारा शुरू करेंगे जो सूरह मोमिनून से शुरू हो रहा है। और इसकी एक एक आयत के अंदर अल्लाह ताला ने मोमिनों की सिफ़ात बताई है कि अगर अहले ईमान है तो उनके अंदर क्या सिफ़ात होंगी। तो इंशाल्लाह ताला जो हमारा तरीक़ेकार है क्लास शुरू करने का कि एक आयत पढ़कर और फिर ट्रांसलेशन की जाती है, तो इसकी आयत पर आप रुकिएगा। शुरू की जितनी भी आयतें हैं उनमें आपने पॉइंट्स बनाने हैं कि मोमिनों में क्या क्या खुसूसियात होती हैं, और एक एक कर कर आप वो सारे लिखेंगे। और हम सब ये कोशिश करेंगे कि एक मुसलमान होने की हैसियत से हमारे अंदर वो तमाम खूबियाँ मौजूद हों जो अल्लाह ताला ने यहाँ पर मोमिनीन की बताई है। तो इसमें आप जो भी पढ़ना चाहता है वो एक आयत जो है तिलावत करके और शुरू कर सकता है। मैं शुरू करूं? जी कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहल मुमिनून। यकीनन ईमान वालों ने फलाह हासिल कर ली। जो अपनी नमाज में खुशू करते हैं, जो लग़वियात से मुंह मोड़ लेते हैं, जो ज़कात अदा करने वाले हैं, जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं, बजुज़ अपनी बीवियों और मलकियत की लौंडियों के। यकीनन ये मलामत ज़्यादा लोगों में से नहीं है। इसके सिवा जो और ढूंढे वही हद से तजावुज़ कर जाने वाले हैं, जो अपनी अमानतों और वादों की हिफाजत करने वाले हैं, जो अपनी नमाजों की निगहबानी करते हैं। यही वारिस हैं जो फिरदौस के वारिस होंगे, जहां वो हमेशा रहेंगे। यकीनन हमने इंसान को बुझती हुई मिट्टी से पैदा किया, फिर उसे नुत्फा बनाकर महफूज जगह में करार दे दिया, फिर नुत्फे को हमने जमा हुआ खून बना दिया, फिर उस खून के लोथड़े को गोश्त का टुकड़ा कर दिया, फिर गोश्त के टुकड़े में हड्डियां पैदा कर दी, फिर हड्डियों को हमने गोश्त पहना दिया, फिर दूसरी बनावट में इसको पैदा कर दिया। बरकतों वाला है वो अल्लाह जो सबसे अच्छा है पैदा करने वालों में। जी, इसमें आप देखें अगर कि सबसे पहले कहा गया कत अफलाहा मोमिनून के इसमें फलाह पा गए मोमिनून जो ईमान लेकर आए। उनमें सबसे पहली जो सिफ़त बताई है अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, क्या उनके अंदर सिफ़त है कि जो अपनी नमाजों में खुशू करते हैं, मतलब उनके अंदर खौफ डर खशियत होती है अल्लाह ताला की, पहली बात। फिर वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुअरिज़ून, वो जो बातें जो भी हो रही होती है जिनकी जो कि मतलब आप समझें लव बातें कौन सी होती है जो दीन के खिलाफ होती हैं, वो तमाम चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं जिससे मना किया गया, तो वो उससे मुंह मोड़ लेते हैं। फिर क्या करते हैं वो कि वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, के वो ज़कात अदा करने वाले हैं। यहाँ पर अगर ज़कात के हवाले से देखें तो एक चीज़ हमें पता चलेगी कि ज़कात हमारे माल को पाक साफ करती है, बिल्कुल इस तरीके से जैसे हम घर में कोई फ्रूट लेकर आते हैं, कोई भी फ्रूट, जैसे अभी रमजान है सब लोग फ्रूट्स खाते हैं, तो आप देखें अगर आप वाटरमेलन का भी सीजन है, आप लेकर आए हैं वाटरमेलन, तो आप देखें उसमें से कितना छिलका उतरता है वाटरमेलन का। ज़कात बिल्कुल ऐसे ही है, और उस छिलके को आप खा भी नहीं सकते ना। तो जितना हम उसमें से ग्रीन पार्ट खाते हैं फल की सूरत में, वो तो आप ही के लिए होता है, और जब आप उसके कचरे को, उसके पील किए हुए उसके छिलकों को फेंक रहे होते हैं, तो कभी भी आपको एहसास नहीं होता कि हम क्यों फेंक रहे हैं। तो यकीन रखें आपके माल में से ज़कात सिर्फ इतनी है जितने तरबूज के छिलके निकले हैं और तरबूज आपने खा लिया है जो वाटरमेलन है। फिर जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, वल्लज़ीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिज़ून, आप देखें हम इतने पीछे से माशाल्लाह हमने आज 18 पारे पर हम लोग आ गए हैं, और इसमें आकर देखें ख़ास हिफाजत की बात की गई हमारी शर्मगाहों की, कि उसको किस तरीके से हमने हिफाजत से रखना है, ना किसी और नामहरम के सामने, ना दूसरे कोई भी तरीके से हमने इसकी जो है हिफाजत करनी है। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम फ़इन्नहुम गैर मलूमीन, कि अगर आप देखें बजुज़ अपनी बीवियों के, मतलब जो अपनी शर्म गायें हैं उसके लिए, अगर वो आपकी बीवियां हैं या लौंडियां हैं, तो इसमें कोई मजायका नहीं, कोई मलामत नहीं। फिर ये इसी वाली आयत जो आयत नंबर 5 थी उसकी वजाहत है आयत नंबर 6।
آگے اس کے سوا جو ڈھونڈے وہی حد سے تجاوز کرنے والا ہے. پھر اسی سے ریلیٹڈ آیت نمبر 5 سے ریلیٹڈ بات کی گئی کہ اگر اس سے زیادہ آپ نے کچھ بھی کیا تو آپ تجاوز کرنے والے ہیں. پھر ایک اور حکم آیا والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، کہ جو اپنی امانتوں اور وعدوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہاں دیکھیں اب امانتوں کی حفاظت کیا ہوتی ہے؟ کسی نے آپ کے پاس کچھ پیسے رکھوا دیے، ایون کوئی بات کہہ دی اور اس بات کے ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ نے کسی اور سے ڈسکس نہیں کرنی، وہ بھی آپ کے پاس امانت ہے. وعدہ کیا ہے؟ وعدہ ایک تو وہ ہوتا ہے کہ آپ کے اور کسی اور کے درمیان کچھ چیزوں میں وعدہ قرار دے دیا آگے جائے اور وہ آپ نے کرنا ہو. لیکن فار ایگزامپل پیسے کا لین دین ہو سکتا ہے، شادیوں کے عہد و پیما ہو سکتے ہیں، جس طرح کہا گیا کہ سب سے پکا عہد جو ہے وہ عقد نکاح ہے. اسی طرح دوسرے معاملات جو ہم دنیا میں طے کرتے ہیں تمام وعدوں پر ہی چلتے ہیں. اسی طرح دیکھیں ہم سم ٹائم کسی سے وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم آپ کے گھر آئیں گے اور اس کے لیے ٹائم مقرر کرتے ہیں، یا ہم کسی گیدرنگ کی بات کرتے ہیں اس کے لیے ٹائم مقرر کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک طرح کا وعدہ ہی ہے. تو انسان کو جو مومن ہوتا ہے وہ پنچول ہوتا ہے، وہ کبھی بھی چیزوں میں دیری نہیں کرتا، جس چیز کے ساتھ وہ اپنا عہد باندھتا ہے اس میں پکا ہوتا ہے. اور جو کمزور مومن ہوتا ہے اس کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ نہ وہ کسی کی امانتوں کی حفاظت کرتا ہے اور نہ ہی وہ وقت کا پکا ہوتا ہے. تو یہاں ہمیں پتہ چلا کہ جب ہم کسی چیز کے ساتھ جڑیں تو ان کے ساتھ جو رول اینڈ ریگولیشنز اور جو عہد و پیما ہم کرتے ہیں وہ ہمیں پورا کرنا ہے. اور یہاں امانتوں میں الحمدللہ مسلمان ہیں، ہمیں پیسے کا یا چیزوں کی لین دین ہو تو ہم بڑے امین ہیں، لیکن ہم جب کوئی دوسرا ہم سے کوئی بات کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے کہ ہم کسی تیسرے تک نہ پہنچائیں، اس میں بھی آپ نے امانت دار بننا ہے. یہ آج اپنے پریکٹیکل پوائنٹس میں لکھنا بھی ہے. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں، مطلب والذین هم علی صلواتہم یحافظون. ایک بات آئی تھی، آپ دیکھیں قرآن میں ایک چیز آئی تھی اقیم الصلاۃ، نماز قائم کریں، پھر آیا تھا اپنی نمازوں کی حفاظت کریں. اب یہاں پر نگہبانی کا لفظ استعمال کیا ہے ٹرانسلیشن میں، لیکن اگر عربی میں دیکھیں تو حافظون حفاظت کرنے والوں سے ہے. کیسے؟ فار ایگزامپل اگر آپ دیکھیں ایک تو وہ حفاظت ہے کہ آپ نے ایک نیکی کی اور اس کو ایسے محفوظ رکھیں کہ وہ آپ کو جنت میں جا کر اس کا اجر ملے. دوسری ایک چیز کیا آ جاتی ہے کہ جیسے ہی اذان ہو، اذان کے اگر آپ الفاظ دیکھیں اس میں اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، اس میں گواہی دی جاتی ہے اللہ ایک ہے، اس میں پھر گواہی دی جاتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہمیں خوشخبری دی جاتی ہے حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. تو اگر دیکھا جائے کامیابی کی طرف کیوں بلایا جا رہا ہے؟ آپ نے تمام، کیونکہ اللہ کی گھر سے آواز آئی، آپ نے تمام چیزوں سے کٹ کر آپ اللہ کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے سب سے پہلی آواز میں، تو آپ ایک فرمانبرداری کے اندر بھی شامل ہو گئے اور آپ کا اجر بڑھ گیا. جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے بچوں کو آواز لگائیں یا ہمارے پیرنٹس ہمیں آواز لگائیں تو جو بچہ سب سے پہلے آتا ہے ہم کہتے ہیں یہ بہت فرمانبردار ہے. سیم اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کریں، اس کو لیٹ نہ کریں. جتنی بھی نمازیں کوشش کریں ٹائم آپ کو پتہ ہوتا ہے اس سے پہلے اپنے وضو بنا کر رکھیں، اور جو ہے جیسی اذان ہوتی ہے ٹائم پر نماز کی ادائیگی کریں. اور جب نماز پڑھ لیں تو آپ دیکھیں کہ آپ نے کتنی ساری چیزوں کا خیال رکھا، اپنے کپڑوں کا، اس جگہ کا، اپنے جسم کی پاکی کا خیال رکھا، اپنی تمام چیزیں جو آپ کر رہے تھے دنیاوی ان سے کٹ کر آپ اللہ کے راستے میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے. اور جب کھڑے ہو کر آپ نے نیکی کما لی تو پھر اس کی حفاظت کریں، اس کو ایسے برتن میں نہ رکھیں جس میں سوراخ ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں یا چھوٹے گناہ کرتے ہیں تو وہ نیکیاں اس دوسرے بندے کے اکاؤنٹ میں چلی جاتی ہیں ہمارے اکاؤنٹ سے. تو ایسی چھوٹی چھوٹی غلطیاں نہ کریں. پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 10 میں، اور وہ کیا ہے؟ اولئک هم الوارثون. جب اللہ تعالیٰ نے یہ تمام صفات بتا دی تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہی وارث ہیں، مطلب جو لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں وہ وارث ہیں. اور کس کے وارث ہیں؟ جنت کے وارث ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد آیت نمبر 12 میں ہم انسان کی تخلیق کے بارے میں بات کی.
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، کہ اس نے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے، یقیناً ہم نے انسان کو بچتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، پھر اسے نطفہ بنا کر محفوظ جگہ میں قرار دیا، پھر نطفے کو ہم نے جمع ہوا خون بنا دیا، پھر اس خون کے لوتھڑے کو گوشت کا ٹکڑا کر دیا، پھر گوشت کے ٹکڑے میں ہڈیاں پیدا کر دی، پھر ہڈیوں کو ہم نے گوشت پہنا دیا، پھر دوسری بناوٹ میں اس کو پیدا کر دیا۔ برکتوں والا ہے اور اللہ جو سب سے اچھا ہے پیدا کرنے والے میں۔ اگر آپ دیکھیں یہ جو آیت نمبر، اگر آپ پوری نوٹ کریں، آیت نمبر 12، 13، 14 اور یہ 15، آپ اس سے اندازہ آپ کو یہ ہوگا کہ انسان کی جو تخلیق آج ہمیں پتہ چل رہی ہے الٹرا ساؤنڈ سے، اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے اس کی بالکل صحیح ترتیب بتا دی۔ اور ایک چیز یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے جو پہلا لفظ استعمال کیا انسان کے لیے، کہا کہ وہ بچتی ہوئی مٹی سے، پھر نطفے کی بات آئی ہے۔ تو یہ یاد رکھیں ہماری جو بنیاد ہے وہ مٹی ہے، اور ہمارا آخر بھی مرنے کے بعد مٹی ہی ہونا ہے۔ تو ہمیں کیا ایک دوسرے کو کمتر سمجھنا، یا کسی کو اپنے سے بڑھ کر سمجھ کے خود احساس کمتری میں مبتلا ہونا، کسی سے مقابلہ کرنا، کسی کی زیادتی کا زیادتی سے جواب دینا، یہ کیوں نہیں ہم چھوڑ دیتے جب ہمیں اپنی تخلیق کا بھی پتہ ہے اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہم نے کس طرح فنا ہو جانا ہے۔ یہ باتیں جب آ رہی ہوتی ہیں، جب آیات، تو ہم یہ سوچتے ہیں، کیونکہ اب ہم 18 پارے پر آ گئے کہ ہم کتنی بار پڑھ چکے ہیں، اور یہ بات ہمیں سمجھ آ گئی ہے انسان کی تخلیق ایسی ہوتی ہے۔ اب آپ تھوڑے سے میچور ہو گئے کہ آپ کو پتہ لگ گیا کہ انسان کی تخلیق کیا ہے۔ اب آپ نے اس سے آگے والی بات سوچنی ہے، وہ کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ مٹی کی کیا حیثیت ہے، سب کے پیروں میں ہوتی ہے۔ کبھی کوئی سر پہ لے کے تو نہیں گھومتا، جو سر پہ لے کے گھوم رہا ہوتا ہم اسے کیا سمجھتے ہیں؟ مزدور اور کمتر سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کوئی دیواریں اور کوئی گھر بنانے والا ہے۔ لیکن اگر ہم اس کی حقیقت کو دیکھیں تو انسان اسی مٹی سے پیدا ہوا۔ پھر آپ اس نطفے کی مثال دیکھیں جس کی بات اللہ تعالیٰ نے کہی کہ اگر وہ نطفہ اپنے جائے قرار پہ نہ پہنچے جو اللہ نے بنایا ہے، تو وہ ایک گندگی اور ناپاکی کے سوا کچھ بھی نہیں، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا غسل تم پر لازم ہے۔ تو یہاں پھر اگر آپ دیکھیں کہ مٹی کے بعد ہماری جو دوسری بنیاد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وہ نطفہ بتا رہے ہیں، اور پھر بتا رہے ہیں کہ جب وہ اپنے جائے قرار پہ پہنچ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان میاں بیوی کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے کہ ان کو اولاد نصیب کرے، تو وہ نطفہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جمع ہوا خون بن جاتا ہے، اور وہ جمع ہوا خون کیا ہوتا ہے؟ پھر لوتھڑا بن جاتا ہے۔ یہ آج ہمیں قرآن سے اگر دیکھا جائے تو ڈاکٹرز ہمیں جو بتا رہے ہیں یہ چیز، یہ کتنے پہلے اللہ تعالیٰ نے ترتیب کے ساتھ ہمیں بتائی ہے۔ اور پھر گوشت کے ٹکڑوں میں پھر ہڈیاں اس پہ چڑھائی جاتی ہیں، اور پھر وہ بناوٹ میں مطلب اس کی شکل بنائی جاتی ہے، اور آپ دیکھیں کتنا بہترین بنانے والا ہے۔ اگر میں اپنے آپ کو اور آپ کو، ہم سب کو دیکھیں سب کی ناک ہے، سب کے کان ہیں، سب کی آنکھیں، سب کا منہ ہے، لیکن دیکھیں سب ایک دوسرے سے مختلف دکھتے ہیں، وہی چیزیں ہیں، لیکن کتنا بہترین بنانے والا ہے۔ اس سے بہتر تو کوئی کریٹر ہے ہی نہیں، کوئی تخلیق کرنے والا ہے ہی نہیں، کہ ہر ایک کے پاس اعضائے جسم سیم ہے لیکن سب ایک دوسرے سے مختلف دکھ رہے ہیں۔ تو اصل قرآن کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی پہچان کریں۔ آج اللہ نے ہمیں ہماری حیثیت اور ہماری اوقات بتائی ہے کہ ہم کیسے ہیں، تو پھر یہ غرور، یہ تکبر، یہ کم اور زیادہ سمجھنا سب بیکار ہے، سب پیچھے رہ جانے والا ہے۔ اصل زندگی کے مقصد کو یاد رکھیں، اور زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کو واحد لا شریک ماننا اور اس کی ایسے عبادت کرنا جیسے عبادت کرنے کا حق ہے۔ تو آپ آگے یہ پڑھیے، اور اس میں جتنے پوائنٹ مومنین کے آئے ہیں وہ سب آپ نوٹ کیجیے گا۔ جی آگے پڑھیے۔ اس کے بعد پھر تم سب یقیناً مر جانے والے ہو، پھر قیامت کے دن بلا شبہ تم سب اٹھائے جاؤ گے۔ ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے ہیں اور ہم مخلوقات سے غافل نہیں ہیں۔ ہم ایک صحیح اندازے سے آسمان سے پانی برساتے ہیں، پھر اسے زمین میں ٹھہرا دیتے ہیں، اور ہم اس کے لیے لے جانے پر یقیناً قادر ہیں۔ اسی پانی کے ذریعے سے ہم تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کر دیتے ہیں کہ تمہارے لیے ان میں بہت سے میوے ہوتے ہیں، انہی میں سے تم کھاتے بھی ہو۔ اور وہ درخت جو طور سینا پہاڑ سے نکلتا ہے، جو تیل نکالتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن ہے، جی اگر تمہارے آپ لیے نے چوپایوں میں بھی
اگر آپ نے غور کیا ہو، جب کبھی انسان کی تخلیق کی بات آتی ہے اللہ تعالیٰ زمین کی ضرور بات کرتے ہیں. اس طرح پچھلے 2-3 آیتیں ہم پیچھے بھی گزری تھی کہ جیسی انسان کی تخلیق کی بات آتی ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ آسمان ہے، اس سے میں پانی برساتا ہوں، جو مردہ زمین ہے اس کو میں جلا مطلب کر دیتا ہوں، اس میں ہریالی آ جاتی ہے، اور جب دل چاہتا ہے وہ مرجھا بھی جاتی ہے. ابھی بھی سیم اسی طرح کی آیت ہے یہ، اگر آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ جو آسمان ہے اس سے پانی بھی برستا ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ تمہارے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی بتا رہے ہیں جو آسمان ہے یہ ایک نہیں ہے، یہ 7 آسمان ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اندازے کے مطابق آسمان سے پانی برساتے ہیں، پھر زمین میں وہ ٹھہر جاتا ہے، رک جاتا ہے. جیسے اگر آپ دیکھیں زمین کے نیچے جو ہم پانی کی بات کرتے ہیں وہ وہی پانی ہوتا ہے جو بارش کے ذریعے سے زمین جو ہے جذب کر لیتی ہے. اور آپ دیکھیں وہ پانی اگر دیکھا جائے جس طرح ہم اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں دودھ کیسے ملتا ہے، کہ گائے کے اندر اس کا گوبر بھی ہے، خون بھی ہے، اور باقی گندگی بھی ہے، اور اس کے بیچ میں سے اللہ تعالیٰ ہم کو دودھ دیتے ہیں جو ہمارے لیے باعث شفا ہے اور ہمیں فائدہ دینے والی ہے، اور ہمیں پینا اس کا اچھا لگتا ہے. سیم اس طرح دیکھیں وہی پانی زمین کے اندر کیسے ٹھہر جاتا ہے اور وہ کیسے ہمیں فائدہ دیتا ہے. تو اس کی بات کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہے ہیں اور جب دل چاہتا ہے اسے لے جانے پر بھی اللہ تعالیٰ قادر ہیں. اور پھر اسی پانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کیا نعمتیں دے رہے ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں، جن میں فروٹس دوبارہ نام آ رہے ہیں، کھجوروں کے، انگوروں کے اور ان کے باغات کے. پھر ایک خاص آیت اس کے اندر آئی ہے، آیت نمبر 20، کہ بتایا جا رہا ہے یہ جو طور سینا کا پہاڑ ہے وہاں سے ایک تیل نکلتا ہے. وہ کون سا تیل ہے؟ زیتون کا تیل. یہاں پر زیتون کی اہمیت آپ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سے کھجور اور زیتون بھی شامل ہے اس کے اندر. تو آپ دیکھیں زیتون ایکچولی اگر آپ عربیوں کو دیکھیں بہت سارے وہ کیونکہ وہ اسی کلچر سے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربی تھے، تو آپ دیکھیں وہ لوگ بالکل سالن کی طرح اس کو استعمال کرتے ہیں. مطلب جس طرح ہم روٹی سالن کھاتے ہیں وہ ڈپ کر کے کھا سکتے ہیں، یا جیسے ان کی خاص جو ڈشز ہوتی ہیں جیسے آج کل رمضان ہے اور حریص ہوتا ہے، تو آپ دیکھیں اس کے اوپر بھی وہ لوگ عام تیل نہیں ڈالتے، زیتون کا تیل ڈال رہے ہوتے ہیں. یا ان کی باقی غذائیں بھی دیکھیں، اگر آپ کبھی عربی ریسٹورنٹس میں گئے ہوں کہ وہ اکثر ان کے جو کھانے ہوتے ہیں وہ بڑی ہیلدی ہوتے ہیں. مطلب آپ دیکھیں کہ چنے کی بوائل چنوں کے ساتھ وہ اپنے بہترین سوس بنا لیتے ہیں اور اس کے اوپر بھی آپ کو زیتون ہی ملے گا، اور وہ زیتون کو بالکل اسی طریقے سے کھا رہے ہوتے ہیں جس طرح ہم سالن روٹی کھاتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں. اور آپ دیکھیں یہ جو کھانا ہے یہ بہترین کھانا ہے. آپ دیکھیں آج کے ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں آپ کو، کہ جو یہ کوکنگ آئلس ہم لوگ یوز کر رہے ہیں یہ ہماری صحت کو صرف کیا کر رہے ہیں؟ فیٹس دے رہے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں یہ جو زیتون ہے یا کچھ لوگ کہتے ہیں گھی ہے یا بٹر ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ اگر آپ اس کی حیثیت کو دیکھیں نا، جو چیزیں جم جاتی ہیں، خاص کر بٹر کو آپ دیکھ لیں یا گھی کو دیکھ لیں، وہ جم جاتے ہیں، لیکن جب آپ اس کو میلٹ کرتے ہیں تو وہ آئل کی شکل میں آ جاتے ہیں، مطلب لکوڈ فارم میں آ جاتے ہیں. تو کہا جاتا ہے الگ الگ سمپل طریقے سے میں آپ کو بتاؤں، ڈائٹیشنس کہتے ہیں جب آپ ایسی چیز میں کھانا بناتے ہیں جیسے بٹر جو فریز ہو جاتا ہے ایک دم سے اور پھر وہ میلٹ ہو جاتا ہے، یا زیتون، وہ آپ کے فیٹس کو اس طرح توڑ کر آپ کی باڈی سے نکالتا ہے کہ آپ کو محسوس بھی نہیں ہوتا. آپ کے کھانے میں ٹیسٹ بھی رہتا ہے، پکانے کے لیے آسان بھی رہتا ہے، لیکن یہ چیزیں آپ کی باڈی سے فیٹس کو ختم کرتی ہیں. لیکن باقی جو چیزیں وہ فیٹس بناتی ہیں اگر آئل سے دیکھیں. تو آپ دیکھیں جن کے گھروں میں اچھے آئلس یوز ہوتے ہیں ان کے گھر کے جو ممبرس ہوتے ہیں ان کی صحت بہتر ہوتی ہے برعکس دوسروں کے. تو یہاں ہمیں زیتون کی اہمیت کو پتہ لگی ہے اور قرآن میں اس کا ذکر ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ باقی آئل کی نسبت جو ہے زیتون کا استعمال کریں جو کہ بہتر ہے. اور یہاں پر اس کے لیے دونوں ہی لفظ استعمال ہوئے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ تیل نکالتے ہیں اور کھانے کے لیے وہ سالن ہے، مطلب اگر آپ دیکھیں تو لکوڈ کی طرح وہ اسے کھا رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی آج کا ہمارا یہ اس میں سے ہم اصول نکالیں گے قرآن کی ساحت سے کہ ہم اپنے کھانوں میں زیتون کا استعمال کریں برعکس کسی اور آئل کا. جی تمہارے لیے چوپایوں میں بھی بڑی، ان بیٹوں میں سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں اور بھی بہت سے منافع تمہارے لیے ان میں ہیں. ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار کرائے جاتے ہو. یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا. اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوائے تمہارے کوئی معبود نہیں. کیا تم اس سے نہیں ڈرتے؟
اس کی قوم کے کافر سرداروں نے صاف کہہ دیا کہ یہ تو یہ تو تم جیسا ہی انسان ہے، یہ تم پر فضیلت اور بڑائی حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر اللہ کو منظور ہوتا تو کسی فرشتے کو اتارتا، ہم تو ہم نے تو اسے اپنے اگلے باپ داداؤں کے زمانے میں سنا ہی نہیں۔ آیت یقیناً اس نمبر شخص اس کی جو آیت نمبر 21 ہے، جس میں دودھ کے بارے میں ذکر ہے کہ تمہارے لیے چوپایوں میں بڑی بھاری عبرت ہے، ان کے پیٹوں میں ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں، اور بھی بہت سے نفع تمہارے لیے اس میں ہے۔ تو یہ آیت آپ نوٹ کر لیں۔ جیسے اگر آپ دیکھیں، صرف ہم اس سے دودھ تو نہیں پیتے، اس کا گوشت بھی کھاتے ہیں، اس کی کھالوں کو کپڑوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو کتنے سارے فائدے ہیں ایک گائے کو ذبح کرنے میں، اور وہ فائدے اللہ تعالیٰ گنوا رہے ہیں، لیکن ان میں جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بیان کیا وہ اس کے دودھ سے۔ آپ دیکھیں، دودھ، دہی، چیز، جتنی بھی چیزیں ہمیں مل رہی ہیں وہ اسی سے ملتی ہیں، جس کا مین سورس جو ہوتا ہے وہ ملک ہوتا ہے۔ تو اگر وہ نہ ہو تو آپ دیکھیں کتنی ساری چیزیں جو ہے ختم ہو جائے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ ہر چیز کی بنیاد جو ہے وہ پانی پر ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ کیسے ہے، تو آپ اس کو اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر دنیا سے اللہ تعالیٰ پانی نہ برسے، ہریالہ نہ پیدا ہو، آپ دیکھیں جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم اس بات کو نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ جیسے جب میں چھوٹی تھی تو میں سم ٹائم سوچتی تھی، جب یہ اس طرح کی بات ہوتی تھی، کہ ٹھیک ہے اگر سبزی اور پھل ختم ہو جائیں گے تو جانور تو ہیں، ہم ان پہ زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ حقیقت دیکھیں تو جانور بھی تو ہماری طرح انہی پودوں کو اور ان چیزوں کو کھا کے جو ہے توانا ہوتے ہیں۔ ان کی غذا کیا ہوتی ہے؟ اگر آپ دیکھ لیں جو چیزیں ہم پر حلال کی گئیں وہ کیا ہیں؟ جو گھاس پھوس کھاتے ہیں، جیسے بکری بھی آپ دیکھیں گھاس کھاتی ہے، گائیں بھی آپ دیکھیں، اونٹ بھی دیکھیں۔ تو اگر زمین اپنا جو ہے سبزہ اگانا بند کر دے، مطلب زمین پر کسی بھی طرح کی کوئی سبزی، پھل، کوئی گھاس کچھ نہ اگے، اگر وہ بنجر ہو جائے، تو آپ دیکھیں دنیا میں قحط سالی ہو جائے، کیونکہ نہ جانور بھی مر جائیں گے کیونکہ ان کو غذا نہیں ملے گی، انسان بھی مر جائیں گے کیونکہ جو زمین سے غذا ان کو ملتی ہے وہ بھی ختم ہوگی، اور اس کے ذریعے جو جانور چوپائے کھاتے ہیں وہ بھی ختم ہوگی، اور اس کے بعد انسان کے اوپر قحط سالی آ جانی ہے۔ تو یہاں پر ہر چیز ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ اگر یہاں بنیاد دیکھیں، یہاں پر بھی بنیاد پانی سے ہی ہے، اور یہاں خاص اللہ تعالیٰ نے جو وہ بات کی ہے وہ دودھ کی ہے، جس کی اہمیت ہے، کیونکہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور ہم نے ساتھ ساتھ آگے پاکیزہ غذا کی بھی بات آئے گی، تو یہ پوائنٹس نوٹ کرتے رہیں۔ یہ جو ہم آج کل پریشان ہیں موٹاپے اور ساری چیزوں سے، وہ ایک الگ بات ہے کہ ہر ایک انسان کی باڈی ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کسی کو پانی جو ہے تیل کی طرح لگتا ہے، اور ایسا ہے، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنا لائف اسٹائل ایسے سیٹ کرنا ہے، زیتون میں کھانا بنانا ہے، اور دودھ سے ریلیٹڈ مطلب دہی اور ان چیزوں کا استعمال زیادہ کرنا ہے۔ تو یہ جن لوگ جو ڈائٹ کے حساب سے اپنی لائف گزار رہے ہیں وہ یہ چیزیں نوٹ کرتے جائیں۔ جی آگے پھر دوبارہ بات ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ کئی بار گزر چکا ہے کہ انہوں نے کشتی بنائی، اور پھر تنور پھوٹا، جو عذاب تھا پانی کا وہ اوپر سے بھی برسا، نیچے سے بھی، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ حضرت نوح علیہ السلام جو ہے ان کا بیٹا پیچھے رہ جانے والا تھا، اور اسی کے تسلسل میں حضرت نوح کا بار بار ذکر آتا ہے۔ جی آگے والی آیت پڑھیے۔ یقیناً اس شخص کو جنون ہے، پس تم اسے ایک وقت مقرر تک ڈھیل دو۔ نوح نے دعا کی، اے میرے رب، ان کے جھٹلانے پر تو میری مدد کر۔ تو ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنا، جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے تو ہر قسم کا ایک ایک جوڑا اس میں رکھ لے، اور اپنے اہل کو بھی سوائے ان کے جن کی بابت بات پہلے گزر چکی ہے۔ خبردار، جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے بارے میں مجھ سے کچھ کلام نہ کرنا، وہ تو سب ڈبوئے جائیں گے۔ جب تو اور تیرے ساتھی کشتی پر با اطمینان بیٹھ جاؤ تو کہنا کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی ہے، اور کہنا کہ اے میرے رب مجھے بابرکت جگہ اتارنا، اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ یقیناً اس سب میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں، اور ہم بے جی شک آزمائش اس کرنے میں والے ہیں۔ آیت نمبر 29 آپ نوٹ کر لیجئے، ربی انزلنی منزلم مبارکم وانت خیر المنزلین۔ یہ آیت بہت پیاری ہے، اور یہ بہت ہی پیاری دعا بھی ہے۔
ہم کسی کے بھی گھر جاتے ہیں، دیکھیں ہم انہی کے گھر جاتے ہیں نا جن سے ہم پیار کرتے ہیں، ایسے تو نہیں ہم کسی کے بھی گھر منہ اٹھا کے چلے جاتے ہیں۔ تو جن سے آپ پیار کرتے ہیں تو ان کو آپ دعا بھی دیتے ہیں، جب بھی آپ جاتے ہیں آپ ان کو سلام کرتے ہیں کہ آپ پہ سلامتی ہو، وہ جواب میں کہتے ہیں وعلیکم السلام، آپ پہ بھی سلامتی ہو۔ یہ محبت ہی ایک دوسرے کے قریب لاتی ہے۔ تو جب آپ کسی کے گھر جائیں تو یہ بہترین دعا ہے کہ آپ یہ دعا کریں۔ ایون جیسے ہم اپنی ماؤں کے گھر جا رہے ہیں، اپنی بہنوں کے گھر جا رہے ہیں، ایون اپنے گھر بھی آ رہے ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے ہم پاکستان اتر رہے ہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں، پاکستان سے آ رہے ہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کیا ہے؟ ربی، اے میرے رب مجھے بابرکت اتارنا، اور تو ہی بہتر ہے اتارنے والا۔ تو اس میں خیر و برکت کے ساتھ آپ کسی کے گھر جا رہے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں بڑی پیاری باتیں ہیں نا، ہم جب چھوٹے تھے تب ان باتوں کو بڑے اچھے سے یاد رکھتے تھے کہ جو مہمان آتے ہیں ان کے ساتھ رحمتیں آتی ہیں۔ اور حقیقت میں اگر آپ ذرا غور کریں بچپن کی اس بات پر، کہ آپ دیکھیں جو نارمل روٹین میں ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، امی جو نارمل روٹین میں کھانا بناتی تھی، اب پھپھو آ گئی تو کچھ اسپیشل بنتا تھا، یہ ان کی برکت تھی کہ وہ آئی ہیں تو بنا ہے۔ یا ایکس وائی زیڈ کوئی بھی رشتہ دار آ جائے، آپ دیکھیں تو آپ کے گھر میں، یا آپ کسی اپنے دوستوں کو یہاں پر آپ فرینڈ سرکل میں کسی کو بلاتے ہیں تو نارمل آپ ایک ڈش بنا رہے ہوتے ہیں، اس دن آپ 2-3 بناتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اس کی رحمت آپ کے گھر اتری ہے اس کے ساتھ۔ تو ہم نے انشاءاللہ یہ عادت بنانی ہے کہ ہم کسی کے بھی گھر جا رہے ہیں ایز اے گیسٹ تو ہم یہ دعا پڑھیں انشاءاللہ۔ جی۔ ان کے بعد ہم نے اور بھی امت پیدا کی، پھر ان میں خود انہی میں سے رسول بھی بھیجا کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوائے تمہارا کوئی معبود نہیں، تم کیوں نہیں ڈرتے؟ اور سرداران قوم نے جواب دیا جو کفر کرتے تھے اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلاتے تھے، اور ہم نے انہیں دنیاوی زندگی میں خوشحال کر رکھا تھا کہ یہ تو تم جیسا ہی انسان ہے، جس قسم کا کھانا تم کھاتے ہو اسی طرح کا یہ بھی کھاتا ہے، اور پانی جو تم پیتے ہو اسی قسم کا یہ بھی پیتا ہے۔ اگر تم نے اپنے جیسے ہی انسان کی تابعداری کر لی تو بے شک تم سخت خسارے والے ہو۔ کیا یہ تم سے اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر کر صرف خاک اور ہڈیاں رہ جاؤ گے تو پھر زندہ کیے جاؤ گے؟ نہیں نہیں، دور اور بہت دور ہے وہ جس کا تم وعدے دیے جاتے ہو۔ یہ تو صرف زندگانی دنیا ہی ہے، اور ہم مرتے جاتے رہتے ہیں، اور یہ نہیں کہ ہم پھر اٹھائے جائیں گے۔ جی، یہ تو بس اگر آپ ایسا دیکھیں کیا طریقہ کار ہے، آپ بار بار دیکھیں جب ہم ہی میں سے کوئی نبی جو ہے، ہم ہی میں سے کوئی انسان نبی ہو، تو آپ نے دیکھا ہے جو منکرین اور کافرین ہیں وہ کیا بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں انسانوں میں سے نبی ہے، مطلب اس کو تو فرشتہ ہونا چاہیے تھا۔ قرآن میں ہم 18 پارے تک بار بار پڑھ کر آ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ فرشتے کو نبی بنا دے تو فرشتے تو 2 ہی وجہ سے آتے ہیں، یا تو آپ کی موت واقع ہو جائے، پہلی بات، دوسری بات یہ کہ آپ پہ عذاب لے کر آتے ہیں، یہ 2 وجہ ہے فرشتے آنے کی۔ اگر حکمت دیکھیں تیسری بات کیا ہے کہ اگر کوئی فرشتہ نبی ہوتا تو میں اور آپ کیا کہتے؟ وہ نبی ہے وہ کر سکتا ہے، ہم انسان ہیں ہم نہیں کر سکتے، تو ہمارے پاس یہ ریزن نہ رہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کو نبی بنایا کہ وہ بھی بیویاں رکھتا ہے، وہ بھی بچے رکھتا ہے، وہ بھی بازاروں میں گھومتا ہے، وہ بھی کھاتا ہے، وہ بھی پیتا ہے، وہ بھی سوتا ہے، وہ بھی جاگتا ہے، کہ وہ آپ ہی کی طرح انسان ہے۔ تو اور اس کے ساتھ وہ نبی ہونے کی حیثیت سے اپنے فرائض ادا کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائے۔ تو یہ ان کی صرف باتیں ہیں انکار کرنے کی، اور آپ دیکھیں جب وہ یہ ان کو ہو جاتا ہے کہ نہیں یہ اللہ کا مخصوص چنیدہ بندہ ہے، پھر کہنے لگتے ہیں یہ تو ساحر ہے، جادو کرنے والا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہم تسلسل سے دیکھتے آ رہے ہیں، منکرین کی، مشرکین کی، کافرین کی، اور یہ ان کے طریقہ کار ہیں، یہ ہیلے بازیاں ہیں جو یہ باتیں کرتے ہیں۔ یہ میٹنگ 1 منٹ بعد ڈسکنیکٹ ہو تو دوبارہ جوائن کیجیے گا، جب تک انشاءاللہ ہم پڑھتے جاتے ہیں۔ جی۔ یہ تو بس ایسا شخص ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا ہے، ہم تو اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ نبی نے دعا کی کہ پروردگار ان کے جھٹلانے پر تو میری مدد کر۔ جواب ملا کہ یہ تو بہت ہی جلدی اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ بالآخر عدل کے تقاضے کے مطابق چیخ نے انہیں پکڑ لیا اور ہم نے انہیں کوڑا کرکٹ کر ڈالا، بس ظالموں کے لیے دوری ہو۔ ان کے بعد ہم نے اور بھی بہت سی امتیں پیدا کی،